जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अरबाब क़लम की मकालमाती नशिस्तों के साथ हम लोग हाज़िर हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँ, हमारे साथ शुरका में शामिल हैं अनवर काज़मी साहब, जुनैद अख्तर, सिकंदर अब्दुल खैर, जो कि अरबाब क़लम की मशावरती टीम का हिस्सा हैं, और आपका मेज़बान फ़ैसल अज़ीम। वैसे सभी मेज़बान हैं क्योंकि हम सभी चारों अरबाब क़लम के अरकान हैं। अम, आप इन लोगों को आप सुनते रहे हैं, उनकी नस्री और शेरी तख़लीक़ात पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं फ़ेसबुक पे। और हमारे साथ आज इस नशिस्त में शामिल हैं एक बहुत मोतबर नाम, मोहतरमा नुज़रत सिद्दीक़ी साहिबा, जिनको आप जानते हैं। उनका काम आपके सामने 50 साल से कम आप यकीनन उनके मुख्तलिफ उनकी शेयरी और दीगर जो उनका काम है आपकी नज़र गुज़रता रहा है। उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में। तो हम नुज़रत सिद्दीक़ी साहिबा की तरफ आएँगे, और उससे पहले मैं ज़िक्र करता चलूँ कि आज के हमारी तक़रीब का मौज़ू क्या है और क्या-क्या सिलसिला है। तो हमने पिछले साल राब क़लम कनाडा के तहत लेक्चर, मकालमा, गुफ्तगू वग़ैरह के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया था, और उसके बाद फिर कोविड की वजह से हमने उसको रोक दिया था। अब हम दोबारा वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, फ़िलहाल ऑनलाइन है, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। जब हालात बेहतर होंगे, इंशाअल्लाह हम लोग मिल बैठेंगे और उसकी बाकायदा महफ़िल भी हुआ करेगी। फ़िलहाल हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। आज पहली तक़रीब हमारी इस ऑनलाइन सिलसिले की पहली तक़रीब है, और इसमें फ़िलहाल हमारे मेहमानों में सिर्फ़ हमारी मेहमान ख़ुसूसी शामिल हैं। आइंदा के प्रोग्रामों में अपने दीगर मेहमानों को भी हम दावत देंगे सुनने के लिए। मगर आप लोग ये प्रोग्राम फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो आज की हमारी नशिस्त है, इसका मौज़ू है जदीद नज़्म वसाइल इज़हार। तो आज जो कि इस पर नुज़रत सिद्दीक़ी साहिबा का काफ़ी काम है, तो हम उनसे जानेंगे कि जदीद नज़्म क्या है, वसाइल इज़हार से क्या मुराद है, जदीद नज़्म में या उर्दू नज़्म में वसाइल इज़हार की क्या अहमियत है वग़ैरह, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं दावत दूँगा अपने दोस्त सिकंदर अब्दुल खैर साहब को कि वो नुज़रत सिद्दीक़ी साहिबा के हवाले से कुछ तारुफ़ी कलमात पेश करें, और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। जी, सिकंदर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मौजूदा लोग जो इसमें हैं और जो बाद में देखेंगे इस प्रोग्राम को, अमन की शायरा सैयदा नुज़रत सिद्दीक़ी। नुज़रत सिद्दीक़ी साहबा एक दरवेश सिफ़त नसर निगार और शायरा हैं, जिन्होंने अमन आलम को अपनी शायरी, अपनी ज़िंदगी और अपने एक्टिविज़म का ओढ़ना बिछोना बनाया है। उनका पहला मजमूआ कलाम नदाए अमन 1987 में शाया हुआ, और इसी साल उनको हिंदुस्तान में अमन आलम के कुली कुतुब शाह अवार्ड से भी नवाजा गया। हिंदुस्तान में पंजाबी और हिंदी की मशहूर नावल निगार, अफसाना नवीस और शायरा अमृता प्रीतम ने उनको अमन की शायरा का खिताब दिया था। उन्होंने डेली हिंद समाचार में नुज़रत साहबा की शायरी पर एक कॉलम लिखा और कहा कि नुज़रत का नज़रिया शायरी को एक नई समत दे रहा है। नुज़रत सिद्दीक़ी साहबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए किया। उनको उर्दू के नामवर अदबी शख्सियत, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ और बेहतरीन अदीब और नक़ाद, जनाब इबादत बरेलवी के साथ काम करने का मौका मिला। इबादत बरेलवी भी किसी होनहार शागिर्द की तलाश में थे, जिसको वो जदीद नज़्म में वसाइल इज़हार जैसे उन्वान पर काम दे सके, और ये एजाज़ नुज़रत साहबा के नाम निकला। शायरी नुज़रत साहबा के लिए अजनबी कभी न थी। अख्तर हुसैन जाफरी साहब जैसे बड़े नज़्म निगार और जदीद नज़्म में शुमार होने वाले उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। अमन के मज़मून के साथ ज़बान का इस्तेमाल नुज़रत साहबा ने इंतहाई लतीफ़ अंदाज और बड़ी हुनरमंदी से किया। रिदम और शेरियत को संजीदा मज़ामीन में भी बरकरार रखना बहुत बड़ा कमाल है। आपने कई उर्दू तराकीब भी मुतारिफ़ करवाईं। मैं एक झलक दिखाने के लिए एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ
کہ دانائے رموز ہر سگے آوارہ سے کوچہ لیلا کا پتہ پوچھتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی لکھائی اور اس کے اندر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہے۔ آپ کینیڈا ہجرت کر کے آ گئیں اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پی ایچ ڈی تھیسس میں انٹیگرل پیس پیراڈائم پر کام کیا۔ آپ کے استاد گلوبل امن کے دائی سوشیالوجی کے پروفیسر مدن ہانڈا صاحب نے نصرت صاحبہ کے امن کی شاعری کو سراہا اور اسے آگے بڑھانے کا مشورہ دیا۔ نصرت صاحبہ نے ایک یونیورسٹی کے لیے پیس کریکولم بھی تیار کیا۔ وہ امن کی ایک فعال رضاکار ہیں۔ آپ کی ماحولیات اور امن کی شاعری کا آغاز 1981 سے ہوا۔ بحیثیت شاعرہ آپ کا موضوع صرف علاقائی امن نہیں بلکہ عالمی امن ہے۔ اس وقت انسانی معاشرہ کئی طرح کی تقسیم سے دوچار ہے اور کسی ایک اکائی میں امن کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ان اکائیوں کا وجود ہی بذات خود مسئلہ ہے۔ ان کی نظم اہل زمیں کے نام کرۂ ارض کا پہلا ترانہ ہے۔ اگر ہمارے رنگ اور ہمارے نام ایک سے نہیں تو کیا، اگر ہماری سرزمین بانٹ دی گئی تو کیا، سنو ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک تھے، مگر نہ جانے کیسے کب ہمارے چار سو حصار درد کون چن گیا، ابھی ہمارے جسم سانس لے رہے ہیں، ان پتارے عنکبوت مرگ کون بن گیا، ہمارے دل کے آئینے پہ گرد کس نے ڈال دی، سو چراغ عقل کی کیوں دھواں دھواں ہوئی۔ یہ سب سوال، ساری الجھنیں اور ان کے سب جواب ایک ہیں، ستم کی سب کہانیوں کے جبر کی حکایتوں کے سارے باب ایک ہیں، مشقتوں کے بوجھ سے دبے ہوئے، عقوبتوں کے خوف سے ڈرے ہوئے تمام خستہ تن سب خراب ایک ہیں، مگر محبتوں کے امن کی صداقتوں کے خواب ایک ہیں۔ ان کی مارکت الآرا نظموں میں شناخت، نیوکلیئر ونٹر، عذاب آ رہا ہے، اب بچنے کا وقت کہاں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، اور ایک نظم جس کے عنوان نے مجھے چونکا دیا اس کا نام ہے دہر آشوب۔ آپ نے شہر آشوب نام سے تو کئی نظمیں سنی ہوں گی، بہت سے شعراء نے لکھی ہیں، مگر دہر آشوب لکھنے والے صرف نصرت صدیقی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میں واپس اپنے ہوسٹ جناب فیصل عظیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کو مدعو کریں۔ بہت شکریہ سکندر بھائی۔ تو ایک دفعہ پھر نصرت صدیقی صاحبہ کو تقریب میں اس نشست میں خوش آمدید، اور اب ہم دعوت دیں گے نصرت صدیقی صاحبہ کو کہ وہ جدید نظم میں وسائل اظہار کے موضوع پر جو اپنا مضمون ہے وہ عنایت کریں اور اس حوالے سے اظہار خیال کریں، اور ہم جانیں گے کہ یہ جو موضوع ہے جس میں جدید کی بات ہو رہی ہے، جدید نظم کی بات ہو رہی ہے، وسائل اظہار کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نصرت صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم تمام حاضرین، اور میں فیصل عظیم اور سکندر ابو الخیر صاحب کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محبت سے میرا تعارف کروایا، اور یہ محبتیں ہی ہیں جو ہم لوگوں کو تخلیق کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں، چاہے وہ انسانیت سے محبت ہو یا آپ کو خدا کی عطا کردہ قدرتیں جو چاروں طرف نظر آتی ہیں ان سے محبت ہو، اور انسانوں کی محبت۔ تو شکریہ بہت بہت۔ تو ہم آج بات کریں گے جدید نظم میں وسائل اظہار۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جدید نظم اچانک پیدا نہیں ہوئی، یہ اس کی جڑیں کافی گہری ہیں، اور آہستہ آہستہ نظم ارتقا پذیر ہوتے ہوتے جدید نظم کے پلیٹ فارم تک آئی ہے۔ تو میں تھوڑی سی کچھ تاریخی بات کروں گی اس کی، کہ اگر ہم نظم کی تاریخ اردو شاعری میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں
تو ہمیں 1857 سے پہلے مرثیے کی فارم میں نظم ملتی ہے یا پھر مثنوی کی فارم میں نظم ملتی ہے، اور یہ نظمیں جو ہیں وہ بیانیہ نظمیں ہیں، اور ان میں بہت سی جو وسائل اظہار ہیں جو بعد میں کیا کہنا چاہیے وقوع پذیر ہوئے، ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اپنے اظہار کے اعتبار سے محدود ہیں، اور زبان کا جو ایک استعمال ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن وہ کلاسیکی ہے، اس کا جدید نظم سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ولی دکنی قلی قطب شاہ کا، جو کہ پہلے اردو کے صاحب دیوان شاعر تھے، اور یہ گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے 5ویں سب سے کامیاب بادشاہ تھے سلطان قلی قطب شاہ. تو ان کی جو مہارت تھی وہ اس وقت کی دکنی اردو، فارسی اور عربی میں تھی، اور انہوں نے اردو میں شاعری کی اور پہلا دیوان مرتب کیا. تو ان کے ہاں بھی ہمیں، اور یہ 1565 میں پیدا ہوئے، 1612 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، یعنی کہ یہ 16ویں صدی کا حصہ انہوں نے گزارا، اور 17ویں صدی کے صرف 12 سال. تو یہ اس وقت کا زمانہ ہے جو پہلی دفعہ یہ کچھ نظمیں سامنے آئی ہیں، ورنہ غزل کی شاعری پنپ رہی تھی، اور اس کے موضوعات بھی عشق و محبت، ہجر، وصال، ان چیزوں سے باہر نہیں تھے. تو ان کی نظمیں جو تھیں وہ کچھ موضوعات پہ ہیں. چند نظمیں ہیں جن میں، جیسے یہاں میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کے ہاں کچھ نظمیں جیسے برسات پہ، برسات کی بہاریں کے نام سے، یا پھر انہوں نے شاہی میلوں کی نظم پیش کی ہے، اور اس میں تشبیہ تو استعمال ہوئی ہے اور اشارہ بھی استعمال ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں وسائل اظہار میں شامل ہیں، لیکن اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ان کا موضوع محدود ہے، زبان کا استعمال بھی موضوع کی وجہ سے محدود ہے، کیونکہ نظم میں موضوع، اس کا جو خیال ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اور وہی اپنے لیے زبان بناتا ہے، اور وہی اس کے اظہار کو، اگر آپ کا موضوع سادہ ہے یا بہت محدود ہے تو اس کا ایکسپریشن بھی ویسے ہی ہوگا. تو یہ ایک طرح سے پہلی پرانی ایک آپ کو مثال ملتی ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ نظمیں سودا کے ہاں ملتی ہیں، جو کہ کیا کہنا چاہیے، ان کی تاریخ پیدائش 1713 اور 1781، یعنی وہ 18ویں صدی کے شاعر ہیں. ان کے ہاں کچھ نظمیں ملتی ہیں جو مثنوی کی فارم میں ہیں، اور اس میں تشبیہات موجود ہیں. ان کے بعد 1735 سے 1830 تک نذیر اکبر آبادی کا پیدائش اور ڈیتھ کی ڈیٹ میں دے رہی ہوں. نذیر اکبر آبادی اردو کے وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے نظم کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا شاعری میں. تو موضوع کے اعتبار سے وہ عوامی شاعر کہلاتے ہیں. انہوں نے قدیم جو ایک کلاسیکی زبان تھی اور موضوعات تھے اس سے انحراف کیا اور ایک نیا طرز احساس پیدا کیا. آپ کو ان کی نظموں کے عنوانات سے ہی پتہ چل جائے گا، جیسے آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹی کی فلسفی اور برسات کی بہاریں وغیرہ. ان نظموں میں منظر نگاری بھی کی گئی ہے اور تمثیل نگاری بھی کی گئی ہے. یہ دونوں چیزیں بھی وسائل اظہار میں آتی ہیں، آپ نوٹ کر لیجیے. تو لیکن ان کا انداز بیانیہ تھا اور رمز و اشارے سے خالی تھا، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جو بالکل سامنے کے حقائق ہیں ان کو انہوں نے کر دیا. اور اس کے علاوہ یہ نظمیں ایک طرح سے تفصیل کا اور تکرار کا شکار ہو گئی ہیں. جو جدید نظم کو اگر دیکھیں تو وہ اختصار کی طرف جاتی ہے، وہ جامع ہے، اس لیے اس کے وسائل اظہار بھی ویسے ہی ہیں، وہ بعد میں بات ہوگی. تو نذیر اکبر آبادی کے ہاں بھی جو نظم ایک کلیت اور وحدت چاہتی ہے، نامیاتی کل ہے نظم، وہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن پہلی
میں سمجھتی ہوں کہ نظم نگاری باقاعدہ طور پہ اگر آپ پیچھے ڈھونڈنے جائیں گے تو تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کا نام ہے، جن کا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا مقام ہے نظم کی تاریخ میں. یہ لوگ علامت نگاری سے دور رہے. اب علامت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کروں گی. کوئی بھی چیز، کوئی بھی واقعہ یا شخصیت اور اس کی تفصیل، جس کی خصوصیت آپ بیان کرنا چاہتے ہوں، اس واقعے کی غیر اہم جو حصے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جو اہم حصہ ہے اس کو ایک مرکز پہ لا کے جیسے ست نکال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. حسین علامت ہے بہادری کی، جاں سپردگی کی، تو یہ علامت ہے. اس طرح کی چیزیں ہمیں پہلی شاعری میں نہیں ملتی، کیونکہ ان کے موضوعات جو تھے وہ تفصیل اور تکرار کا ایک اس میں بات تھی. اچھا، ان کے بعد نذیر اکبر آبادی، یہ 3 شاعر میں نے ذکر کیا ہے جو نظم کی تاریخ میں ہے. پہلے قلی قطب شاہ، اس کے بعد سودا، اور تیسرے نذیر اکبر آبادی. ایک بات میں کہتی چلوں کہ شاعری کوئی منجمد چیز نہیں ہے، اس کا معاشرے سے تعلق ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ بھی منجمد چیز نہیں ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے موضوعات بدلتے رہتے ہیں اور اس کے اظہار میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ دونوں زندہ چیزیں ہیں. شاعری زبان کی محتاج ہے، اور زبان کی ایک زندہ چیز ہے. وہ کسے اپناتی ہے، کسے چھوڑ دیتی ہے، کیسے بدلتی ہے، کون کون سے روپ دھارتی ہے، یہ اس کی زندگی کی مثال ہے. تو میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کے بعد شاعری ہوتی رہی، غزل کی شاعری ہوتی رہی، کلاسیکی شاعری ہوتی رہی، جس میں غالب کے آنے سے ایک تازگی پیدا ہوئی. لیکن نظم کے حوالے سے انہوں نے قصیدے لکھے، دوسری چیزیں لکھی، لیکن وہ بھی محدود ہیں، سو ان کا اظہار بھی محدود ہے، اور اس میں بھی علامت یا استعارے کی کوئی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں یہ غالب کے زمانے میں ہی ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی. ایسٹ انڈیا کمپنی، جسے برطانیہ کی حکومت نے خود پیسہ خرچ کے یہاں بھیجا تھا، اس نے آہستہ آہستہ تجارت کے وجہ سے اندر قدم رکھا ہندوستان کے، اور 1857 تک وہ پورا ہندوستان ان کے قبضے میں آ چکا تھا. اور انہوں نے یہ جب پورا ہندوستان آ گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی تو تجارتی کمپنی تھی اور مار دھاڑ کی کمپنی تھی، وہ کسی ملک کو چلا نہیں سکتی تھی. اس لیے اس موقع پہ جب پورا ملک آ گیا تو وہ ملک حکومت برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا. اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا، اور ملکہ وکٹوریہ کا دور تھا، سو پورا ہندوستان ملکہ وکٹوریہ کے زیر نگیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ آپ اگر غور کریں تو ہندوستان کے معاشرہ اور ہندوستانی عوام اور خاص، ان کی اقدار آہستہ آہستہ ٹوٹی، ان کے جو اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا، انہیں اپنی پہچان ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، اور وہ ختم ہو رہی تھی، اور ایک طرح کا شدید کرب اور اندوہ ہوا، اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کریں. اچھا، یہ ایک تو خیر جنگ میں ناکامی کی وجہ سے ہوا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انگریز اپنی زبان لا رہا تھا، اور وہ فارسی جو شاہی زبان تھی اس کو انہوں نے فوراً بدل کے، جو اس وقت کی اردو تھی پہلے وہ استعمال ہونے لگی، اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس کو انگریزی میں بدل دیا. اس لیے سارے سرکاری کام انگریزی میں ہونے لگے. جو مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ہو رہے ہیں، اور ایون پاکستان میں سارے جو سرکاری کام ہیں وہ انگلش زبان میں ہوتے ہیں، ہماری زبانوں میں نہیں ہوتے. خیر،
اب وقت بدل چکا ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ چونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے تو ہمیں، اور رابطہ سارے گلوب کا ایک دوسرے سے بہت قریبی ہو گیا ہے، تو یہ ایک لنک کرنے کی زبان ہے، سو اس مسئلے کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت 1857 کے وقت ایک طرح سے یہ ہندوستان کی پہچان تھی، وہاں کے شاہی خاندان کی پہچان تھی، اور وہ پہچان چھین لی گئی، ان سے تخت و تاج چھین لیا گیا، ہر طرح کے مظالم ہوئے۔ جو جنگ آزادی جسے سر سید احمد خان نے بھی بغاوت کا نام دیا ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ اس جنگ آزادی میں سکھ، ہندو اور مسلمان سب شامل تھے، وہ اپنے مسلمان بادشاہ کو اور تخت کو بچانا چاہتے تھے، لیکن وہ تعداد میں تھوڑے تھے، اور ہمارے اس سارے دوران میں غدار بھی بہت پیدا ہوئے، اور انگریزوں نے یہاں اپنا جو سارا مسئلہ تھا وہ دوسرے ہندوستانیوں کے ذریعے ہی اس جو جنگ آزادی تھی اس کو ناکام بنا دیا۔ ان کی اپنی فوج جو تھی وہ کہیں زیادہ بہتر تھی ان لوگوں سے، ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن اس ساری ٹوٹ پھوٹ میں فرد، ہندوستان کا فرد انتشار کا شکار ہو گیا، ایک کرب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا مستقبل تو ہم سے چھن رہا ہے، لیکن ماضی تو ہم سے چھن رہا ہے، لیکن کیا ہمارا کوئی مستقبل بھی ہے؟ ہماری تہذیب کا کیا ہوگا؟ ہمارے جو مذاہب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور ہماری پہچان کیا ہوگی؟ سو اس سلسلے میں وہ لوگ انتہائی کرب کا شکار تھے۔ اب جب یہ ہندوستان سلطنت برطانیہ کے زیر نگیں آیا تو کسی جگہ پہ بھی ایک پیسفل حکومت کرنے کے لیے وہاں کے عوام کا ایک خاص حد تک پیسفل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ پیسفل نہیں ہے تو جگہ جگہ مسائل پیدا ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو خاص طور پہ وہاں سے کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور سر سید احمد خان نے اس وقت یہ سوچا۔ اس کے علاوہ انگریز نے ایک طرح سے ہندوستانیوں کی شعوری اور لاشعوری تقسیم اس وقت کرنی شروع کی۔ پہلے وہاں کا ہندو، سکھ، مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا تھا، ان کے آنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو الگ کیا، ہندوؤں کو الگ کیا، سکھ بھی الگ، رہتے آپ ہندوستان میں ہیں لیکن ہم آپ جیسے نہیں ہیں، تو وہ ایک دوری پیدا کی، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کسی بھی ملک میں جانے کی۔ اور یہ مت بھولیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، آدھی دنیا جو ہے وہ ان کی کالونی تھی۔ بہرحال سر سید احمد خان نے اپنے مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو نہیں، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اپنے مسلمانوں کو انگریزوں کی نظر میں ایک طرح سے معاف کر دیں یا رحم کے لیے انہوں نے ایک تو وہ جنگ آزادی کو بغاوت کا نام دیا، ٹیرنی، اور اس کے جتنے لوگوں کو کی اموات ہوئی وہ باقی تھے، اس لیے ان کو مار دیا گیا۔ اس میں خود مسلمان بھی شامل تھے، جیسے محمد حسین آزاد صاحب کے والد باقر علی، ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک اخبار نکالتے تھے اور انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے۔ تو وہاں بہت وہ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، آپ بھی اہل کتاب ہیں۔ ہم فرش پہ کھاتے تھے تو انہوں نے اپنے ہندوستانی مسلمانوں کو کہا کہ میز کرسی پہ کھانے پہ کیا ہے مسئلہ۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے کی اور تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا، جو ایک بہت بڑی اور پرکار یونیورسٹی بنی۔ تو ایک تحریک چلی سر سید احمد خان کی، اور اس کے ساتھ شاعر بھی تھے، اور سر سید احمد خان چونکہ ایک مقصد لے کے اٹھے تھے اس لیے وہ مقصد کی شاعری تھی۔ اور اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت اچھا ایک دوسری تحریک پیرالل اس کے اٹھی، وہ انجمن پنجاب کی تحریک تھی۔ اب انجمن پنجاب کیا ہے؟ ہوا یہ کہ 1857 کے بعد یہاں تعلیمی اور انگریزی تعلیم کو دینے کے لیے
انگلینڈ سے بہت سے لوگ آئے. ان میں ایک صاحب تھے WG لیٹنر, LIETNER, لیٹنر. یہ بندہ لنگوسٹ تھا اور یہ مشرقی, یہ اتنا ایک کیا کہنا چاہیے نابغہ روزگار لنگوسٹ تھا کہ 8 سال کی عمر میں, یہ جرمنی میں پیدا ہوا, جرمن اس کی اپنی زبان تھی, لیکن اس نے گریک, اسپینش, انگلش 8 سال کی عمر تک اس نے پوری زبانیں ہی سیکھ لی تھی اور اس میں فلوئنٹ تھا. اس فلوئنسی کو دیکھتے ہوئے اس کو ترکی بھیجا گیا, استنبول, تاکہ وہ ترکی اور عربی زبانیں بھی سیکھے. اس نے 2 سال میں, جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے ترکی اور عربی میں اتنی مہارت پیدا کی کہ وہاں کے بعد میں اس نے ہندوستان کے اسٹے کے دوران میں مسلم لاء پہ ایک کتاب لکھی جو 2 والیوم پر مشتمل ہے, بہت اچھی کتاب ہے. تو یہ شخص گورنمنٹ کالج, وہ جو ایک کالج تھا اس کو پھر ایک بڑی انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کے طور پر آیا. اور یہ بندہ جو تھا یہ صحیح معنوں میں ایک, یہ پالیٹکس کا بندہ نہیں تھا, یہ ادیب تھا, یہ عالم تھا. تو اس کو پالیٹکس سے کوئی غرض نہیں تھی, یہ تعلیم کو بہتر کرنا چاہتا تھا. تو اس نے 1864 میں شاید یہاں آیا اور 1882 میں 1865 میں اس نے پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. پنجاب یونیورسٹی جو اس وقت موجود ہے وہ WG لیٹنر کی مہربانی کی وجہ سے ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار سکول امرتسر میں, پنجاب کے سارے علاقوں میں اس نے بے شمار سکول کھولے, ان کو فنڈنگ دلوائی اور تعلیم کا انتظام کیا. تو اس شخص نے, اچھا ایک بات میں بتاؤں کہ انجمن پنجاب کی تحریک جو تھی اس میں سب سے فعال مولانا محمد حسین آزاد تھے. مولانا محمد حسین آزاد کے والد کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا, ان کے سارے خاندان کو قتل کر دیا گیا. اس میں جو بھی وہاں ایک سلسلہ چل رہا تھا باغیوں کے نام سے, باغیوں کا گھر ہے, ان کا مکان اور ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں اور ان پہ حکومت کا قبضہ ہو گیا. یہ کسی طرح سے جان بچا کر فرار ہو گئے اور 1857 کے بعد 8 سال یہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے. پھر یہ 1864-65 میں یہ لاہور آئے اور نوکری کی تلاش کی. تو ایک صاحب تھے جن کا نام, جو ہندو ایک صاحب تھے جو ان کے جاننے والے تھے, انہوں نے انہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ایک نوکری دلوائی. اور دوسرے چونکہ یہ پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے دلی کالج سے گریجویٹ کیا ہوا تھا اس زمانے میں, تو انہوں نے انگریزوں کی ٹیوشن پڑھانی شروع کی, ان کو اردو سکھانے لگے. جب یہ اردو سکھا رہے تھے تو لیٹنر جو تھا وہ ان سے اردو سیکھنے لگا اور ان کی قابلیت دیکھ کے ساری زندگی اس نے ان کو بہت اونچا درجہ کیا اور بہت احترام کرتا تھا. ان کی قابلیت دیکھ کر اس نے ان کو گورنمنٹ کالج میں عربی کا پروفیسر بنا دیا. جب انجمن پنجاب کا قیام آیا تو یہ جناب محمد حسین آزاد صاحب اس اور لیٹنر صاحب تھے, اور وہاں یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح سے اس کرب سے نکالا جائے, مایوسی کے اندھیرے سے نکالا جائے, تو وہاں ایک میٹنگ ہوئی جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے ایک تقریر کی اور اردو شاعری جو موجود تھی اس کا تجزیہ کیا اور تنقید پیش کی, جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ اردو کی شاعری حسن و جمال اور لب و رخسار اور ہجر و وصال کی شاعری ہے, اور اس میں وہ ان موضوعات میں وہ کیسے لوگوں کے جو اس وقت کے زمینی حالات ہیں, حقیقتیں, ان کو دور کر سکتے ہیں. تو وہاں یہ طے پایا کہ انگریزی کے جو اس وقت کے شاعر تھے, کالرڈ, شیلے, یہ سارے لوگ, ان کی تقلید میں, یہ نہیں کہ ان کی نقل کی, لیکن ان میں ورڈزورتھ بھی تھا. تو نیچر کی پہ نظمیں آپ لکھیں, آپ امن کی بات کریں, آپ کوئی
امید اور صبح 9 کی بات کریں تو وہیں یہ طے پایا کہ ہر مہینے مشاعرہ ہوگا اور اس میں ایک ٹاپک دیا جائے گا اور شاعر آئیں گے اور اسے پڑھیں گے. تو وہ ہر مہینے کے جو شاعر آتے رہے ان میں موضوعاتی نظمیں تھیں، جیسے حب وطن پہ نظمیں لکھی گئیں، رحم و انصاف کے موضوع پر نظمیں لکھی گئیں، اور برسات پہ بہار پہ نظمیں لکھی گئیں، اور امید کی ایک جو خوشی ہوتی ہے اس پہ نظمیں لکھی گئیں. لیکن یہ سلسلہ شاعروں کی تاریخی آپسی چپلش کی وجہ سے زیادہ نہیں چل سکا. کوئی میرا خیال ہے 6 مشاعرے ہوئے اور اس کے بعد حالی بھی اس میں موجود تھے، شبلی اس میں موجود تھے، اسماعیل میرٹھی اس میں موجود تھے. یہ لوگ جو تھے یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے نئی غزل کا یا جدید نظم کا، جس کا ایک سلسلہ چلا، اس کا پہلا بیج بو دیا کہ آپ پچھلے جو موضوعات سے نکلے اور آپ نے اس وقت کے زمینی حقائق کو پیش کرنا شروع کیا، یعنی شاعر معاشرے سے پوری طرح اس کے حقیقتوں سے بند کیا. لیکن حالی اور جناب محمد حسین آزاد کے درمیان کچھ ایسی چپقلش ہوئی کہ اس کے بعد یہ معاملہ تتر بتر ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ نظمیں لکھی جاتی تھیں تو یہ لوگ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے، اس رسالے میں یہ چھپتی تھیں اور عوام الناس اسے پڑھتے تھے. انگریز فنڈنگ تھی اس کے پیچھے، وہ مفت تقسیم ہوتا تھا. تو اس کے اثر سے اور اس کی تقلید میں باقی شعراء نے بھی اس طرح کی نئی نظموں کو لکھنا شروع کر دیا اور ایک اس کا سلسلہ چل پڑا. تو ایک طرف تو سر سید احمد خان کی تحریک تھی، وہ بھی مقاصد کی تحریک تھی، اس کی نظمیں بھی خاص مقصد کے لیے لکھی گئی. دوسری طرف انجمن پنجاب کی تحریک تھی، وہ بھی مقاصد کی تحریک تھی، اس میں بھی ایک طرح سے مقاصد کے تحت نظمیں لکھی گئیں. مقاصد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم شاعر اس میں شاعری کے مقام کو قائم رکھ سکتے ہیں. اس میں حقیقتوں کے بیان کی وجہ سے پچھلی زبان بدل گئی جو ادبی زبان تھی اور روزمرہ کی زبان نہیں تھی. عام لوگوں کو شاید جو تعلیم کی کمی تھی اس کی وجہ سے زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی. تو روزمرہ کی زبان جو ہے وہ داخل ہوئی اردو شاعری میں، اور نظم جو ہے اور جدید نظم کی ابتدا ایک طرح سے آپ ان دونوں جو اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن نظم کے اعتبار سے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ نظمیں جو تھیں ایک طرح سے تکرار کا، وضاحت کا شکار ہوئی اور طوالت کا شکار ہوئی، اور انہوں نے بیانیہ اور براہ راست انداز اپنایا کیونکہ آپ کو ایک میسج دینا ہے. وہ اس زمانے میں آج کی جو جدید نظم کی خاصیت ہے کہ جب آپ نظم لکھنا شروع کرتے ہیں تو نظم کے اندر نظم کا ایک تجربہ ہوتا ہے، جیسے نظم زندہ ہو کر آپ کا ہاتھ تھام کر آگے چلنا شروع کرتی ہے. سو وہ اپنے پیمانے خود تراش لیتی ہے اور اپنے الفاظ، اپنے جو موضوع ہے اس کے مطابق لے کے آتی ہے. تو اس وقت کا شعور آج کے شعور سے مختلف ہے کیونکہ درمیان میں بہت سی دوسری تاریخی حقیقتیں آ چکی ہیں جن کا میں ذکر کروں گی. تو یہ لوگ اس تجربے سے ناواقف تھے، لیکن اس تحریک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان شعراء نے اردو اصناف شعر میں نظم کا اضافہ کیا ہے. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ آزاد نظم کی ایک پہلی جو مثال ہے وہ محمد حسین آزاد کی نظم جغرافیہ طبعی کی پہلی ہے جو مورا لکھی گئی. اب مورا کیا ہوتا ہے؟ جو قافیہ اور ردیف سے آزاد آری. اس میں انہوں نے نظم لکھی جو بعد کی آنے والی جدید نظم کا ایک طرح سے پہلا ایک ہلکا سا نقش تھا. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں، اچھا یہ جو نظمیں تھیں جو انجمن پنجاب کے تحت لکھی جا رہی تھیں
اور اس سے باہر جن لوگوں نے لکھا وہ اس میں شرر، عبدالحلیم شرر، ظفر علی خان، چک بست، تلوک چند محروم وغیرہ وغیرہ شامل تھے. یہ ان مشاعروں میں شاید نہیں گئے، لیکن انہوں نے یہ اس کو نیا ایک استعمال معاشرے کی کوئی رہنمائی کے لیے سمجھا اور انہوں نے نظمیں لکھنی شروع کر دی. اب میں آتی ہوں شرر کی طرف. آپ نے اب دیکھا کہ پہلے نظم کا بیج کیسے بویا گیا مقصدیت کی وجہ سے انجمن پنجاب اور سر سید احمد خان کی تحریک کے تحت. اس میں جو تجربے ہوئے اس میں نظم معرہ کا تجربہ بھی ہوا جو محمد حسین آزاد نے کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ارتقاء ہو رہا ہے، وہ سفر ہو رہا ہے جدید نظم کی طرف. اس کے بعد شرر اس دور کے اہم شاعر ہیں. جب یہ سارا کچھ لکھا جا رہا تھا انہوں نے منظوم ڈرامے لکھے. آپ کو پتا ہے وہ ڈرامے کے آدمی تھے. تو ان منظوم ڈرامے میں انہوں نے، کیونکہ نظم تھی، کہانی ہوتی ہے، ڈرامہ میں کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کو پیش کرنے کے لیے کیونکہ بہت طرح کے واقعات تھے انہوں نے غیر مقفع نظمیں لکھی. تو غیر مقفع چیز بھی متعارف ہو گئی نظم. پہلے محرم متعارف ہوا، اس کے بعد شرر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی جو چیزیں لکھی اس میں غیر مقفع شاعری شروع کی. اچھا، غیر مقفع اور آزاد نظم میں کیا فرق ہے؟ غیر مقفع نظم میں بحر کے تمام اراکین رکن قائم رہتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جاتا. صرف یہ ہے کہ قافیے کو استعمال نہیں کرتے اپنی سہولت کے لیے. لیکن آزاد نظم میں بحر کے اراکین کو گھٹایا اور بڑھایا جا سکتا ہے اندرون وہ جو بین السطور جسے کہتے ہیں، لفظوں کے اندر جو تخلیق کی رو چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس طرف ایک قدم ہے. اچھا، ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں تاریخ کے حوالے سے بھی، اور ادب تاریخ کا عکاس ہوتا ہے، اس لیے ادب کے میں بھی وہ چیز آئی کہ ہسٹری، تاریخ کا سب سے بڑا فلاسفر مارکس ہے. لوگ اس کو صرف انقلاب کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس نے تاریخ کے حوالے سے ایک فلسفہ پیش کیا جو بالکل سچ ثابت ہوا اور ہو رہا ہے. وہ اس نے، آپ نے سنا ہوگا، جدلیات کا ایک فلسفہ پیش کیا. اس نے یہ کہا کہ معاشرہ جب ایک ترقی کی خاص سطح پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر کنٹراڈکشنز پیدا ہونے لگ جاتی ہیں اپنی. جیسے آج کی دنیا میں یہ جو پیس کا معاملہ ہے، آرمامنٹ کا معاملہ ہے، یہ کچھ معاملہ ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے کیپٹلزم کی اور جو سوشلزم کو ایکٹ جیسے کیا گیا ہے. یہ انہیں کی پیدا کرتا ہے، لیکن کنٹراڈکشن اسے کہتے ہیں کہ وہ پیدا تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ان کا کوئی اپنے نظریے میں رہتے ہوئے حل نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا سارا جو ایک مینار اوپر تک بنا ہے وہ ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد رد عمل ہوتا ہے. تو شاعری کی تاریخ میں بھی یہ ہوا کہ انجمن پنجاب اور سر سید کی تحریک مقصدیت کی تحریک تھی. باہر کے شعراء نے بھی مقصدیت کی نظمیں شروع کر دی اور لوگ اس سے، کچھ شاعروں، ایک طبقہ ایسا تھا جو اس سے تنگ آ گیا. وہ شاعری میں جذبیت چاہتا تھا، وہ شاعری کو فرد کے جو جذبات اور اس کے اندر کا جو طوفان ہے اور انتشار ہے اس کی بات کرنا چاہتا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو تھی، نظم تو ترقی ہوئی اس کی، لیکن یہ ساری چیزیں معاشرے کے سدھار کے لیے تھی. ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، اجتماعی طور پہ جو لوگوں کو خوش کرنے کی چیزیں یا اطمینان دلانے کی چیزیں، جیسے صبح امید پہ بھی انہوں نے لکھا، وہ چیزیں تھیں. تو اس کی کنٹراڈکشن میں ایک اور تحریک پیدا ہوئی جسے رومانٹک موومنٹ کہتے ہیں، رومانی تحریک. یہ پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور یہ والے پہلے جو ہیں یہ بھی پوری دنیا میں ہو رہے تھے، کیونکہ جب مارکس کی فلسفی 1857 آپ یا 60 اس کا
62 اگر سال رکھ لیں، کیونکہ اس سال اس نے اپنا ڈاس کیپٹل لکھنی شروع کی جس میں فلسفہ تھا. تو اس زمانے میں ایک طرح سے وہ بھی لوگوں کو جو موجودہ نظام تھا اس کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہا تھا تاکہ جو طبقاتی کشمکش ہے وہ ختم ہو اور جو مجبور عوام ہے ان کو بھی ان کا کچھ حصہ مل سکے. تو ایک طرح سے انگریزی میں بھی دوسری فرینچ میں بھی ساری یورپین زبانوں میں مقصدیت کی تحریک ہی چل رہی تھی. اب مارکسسٹ تحریک جو تھی اس نے روس بنا لیا، ایک جگہ پہ وہ پہنچی. اب اس کے سامنے جو مقصد تھا وہ روس کو سنبھالنا اور جو مارکسسٹ آئیڈیا سے ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. تو ایک طرح سے مقصدیت کی شاعری وہاں چل رہی ہے. لیکن سارے یورپ میں اور یورپی زبانوں میں یہ رومانٹسزم کی تحریک شروع ہوئی اور پہلے ہوئی ان سے، اور اردو میں بھی رومانٹسزم کی رومانٹک تحریک شروع ہوئی. یہ ایک خودرو تحریر تھی، خودرو تحریک تھی. خودرو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ انجمن اردو کی طرح کہ بھئی لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں لیکچر ہوا شاعری پہ اور پھر فیصلہ کیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. سر سید احمد خان کے ساتھ بھی لوگ تھے اور انہوں نے بھی ایک جگہ بیٹھ کے فیصلہ کیا، یہ ہوا. لیکن اس تحریک کے لیے کہیں کوئی لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، کہیں بیٹھ کے لایا ہے عمل نہیں دیا گیا. یہ خود بخود مختلف جگہ پہ شاعر جو تھے وہ مقصدیت سے ہٹ کے جو معاشرتی اتار چڑھاؤ سے فرد کی شکست و ریخت ہو رہی تھی اس کی ذہنی دباؤ تھا. اور اس کے علاوہ انگریز تعلیم کے آ جانے سے ایک طرح سے لوگوں کے خیالات بدل رہے تھے. عورتیں جو تھیں وہ تعلیم حاصل کرنے لگی تھیں. یہ وہی زمانہ تھا جب سجاد حیدر یلدرم کی بیگم اور عطیہ فیضی جیسے لوگ جو تھے وہ عورتوں کی اصلاح کے لیے عورتیں باہر نکل آئیں. جو اس سے پہلے ہندوستان کی تہذیب میں عورتوں کا عوام میں سے ایسا کوئی رول نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے. تو یہ ایک نئی چیز تھی جس کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو ایک انہوں نے محبت کی باتیں کی، انہوں نے ہجر کی باتیں کی، انہوں نے ذہنی انتشار کی باتیں کی، انہوں نے معاشرے کی ان چیزوں کی باتیں کی جو جذبوں اور فرد کے جذبوں اور احساس کو اتل پتل کر رہے تھے یا پیدا کر رہے تھے. اس میں جو لوگ تھے، اچھا رومانیت اس سے پہلے جو دونوں تحریریں تھیں، دونوں تحریکیں تھیں وہ عقلیت کی بنیاد پر تھی. عقل سے سوچا گیا اور جو سامنے کی حقیقتیں تھیں انہیں بیان کیا گیا. لیکن رومان جو ہے وہ ایک اپنی دنیا میں لے جاتا ہے آپ کو، اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی. تو ان لوگوں نے شاعری میں وجدان کو، اپنے ایک خاص اندر کی جو ان کی سیلف تھی اس کے تجربے کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی. باہر کے وہ تجربہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر طرح کی روایات سے بغاوت کی مضامین میں اور نظموں کے اظہار میں. ان لوگوں میں یہ لوگ فرد کی ذاتی زندگی کی آزادانہ نشو و نما چاہتے تھے، کسی قسم کی بندشیں نہیں چاہتے تھے. اور اس زمانے میں جاگیردارانہ نظام جو تھا وہ بھی ٹوٹ رہا تھا اور نئے تعلیمی نظام نے نئی معاشرتی اقدار کو جنم دیا تھا کہ بھئی فرد کی آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے. اور ایک مادی دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی. خاندانوں میں سے کچھ لوگ باہر نکل کر، لڑکے جو پڑھتے تھے وہ نوکریاں تلاش کرنے کی وجہ سے نوکری جہاں ملتی تھی وہاں چلے جاتے تھے. تو پہلی دفعہ خاندان کی جو یونٹی ہے اس کی ڈس انٹیگریشن بھی ہندوستان میں ہوگی. اور جب میں کہتی ہوں تہذیب کی توڑ پھوڑ تو ہم ایک جملے میں بتاتی ہوں کہ مشرق کی تہذیب اور پھر ہندوستان کی تہذیب ایک ہی ہے. یہ تہذیب جو ہے یہ میٹا فزکس پہ اس کا انحصار ہے. وہ کیسے کہ روحانیت پہ، پیغمبروں کے تجربے پہ، جو ایک خدا سے تعلق ہے اس کے جو ایک نظریات تھے
اس پہ اس کے نارم کا، اس کے مورل ویلیوز کا ایک محل تعمیر کیا گیا تھا، اور ساری سوسائٹی جو تھی وہ انہی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ویسے بھی 20ویں صدی شروع ہو گئی، اور 20ویں صدی سائنس کے نئے انکشافات کی صدی تھی، ایک عجیب و غریب سلسلے تھے، نئے ہتھیار بن رہے تھے، اور اس کا پہلا المیہ پہلی جنگ عظیم تھی، اور پھر اس کے اثرات تھے۔ 1932 میں ایک بہت بڑا ڈپریشن آیا پوری دنیا میں، لوگ جو تھے وہ مطلب وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترس گئے، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور ہولناک ہتھیار استعمال کیا، اور اتنی بڑی اجتماعی موت ہوئی کہ ایک لوگوں کی جو سوچ تھی وہ منجمد ہو گئی۔ میں تھوڑا سا آگے چلی گئی ہوں، ابھی میں رومانٹک تحریک کی طرف آتی ہوں جو پہلی جنگ عظیم کے اس میں آئی، تو اس انتشار کا نئی ویلیوز آئیں کہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ وہ مثال کے طور پہ ہماری پرانی اقدار میں جو شخص شریف تھا، جو مہذب اپنی اس تہذیب پہ عمل کرتا تھا، جو منکسر المزاج تھا، جو سخی تھا، وہ خاندان اور وہ شخص بڑا خاندان کہلاتا، باعزت خاندان کہلاتا تھا۔ اور اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جن لوگوں کے پاس پیسہ، اس دور میں پیسہ آنا شروع کیا، تو مادہ جو تھا وہ مرکز بن گیا، مادی دور کی ابتدا شروع ہو گئی 1920 کی ابتدا میں، اور اس کے جو بیج تھے وہ انگریزی تعلیم نے پہلے ہی بو دیے تھے۔ وہ خود مادی دور میں دنیا بھر کو لوٹ رہے تھے، تو یہاں بھی شروع ہو گئی، کیونکہ سروائیول ایسے ہی ہو رہی تھی ان کی، انہیں انگریزوں کے ہندوستان میں حکومتیں جابس تلاش کرنی تھی، تو اس نے خاندان کو اور ہر چیز کو ایک طرح سے اس کی جڑیں ہلا دیتی۔ بہرحال ان شاعروں میں سب سے یہاں میں نے ان کی ایک یہ چونکہ بہت بڑا موضوع ہے تو یہاں میں نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی تھی، لیکن اس وقت مجھے صرف اختر شیرانی یاد آ رہے ہیں، اور اس میں ہاں جذبی ہیں، اس میں جانثار اختر ہیں، اور اس طرح کے لوگ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اور میں ایک مثال دوں گی کہ جب میں نے پہلے کہا تھا کہ زمینی حقائق جو تھے وہ جو ایک تصوراتی دنیا تھی پہلے غزل کی، اس کی بجائے وہ غزل اور نظم میں آنے لگے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اختر شیرانی کی سلمیٰ، آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، انہوں نے اپنی نظم میں، اپنی شاعری میں ایک ایسے کردار کو پیش کیا جو جیتا جاگتا کردار تھا، جو ہر گھر میں موجود ہو سکتا ہے، اور وہ عورت جو تھی وہ ان کے سامنے آئی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ عورت نہیں تھی جو پلکوں کے تیر اور بموں کی تلوار اور جانے کس ویپن سے لیس ہو کر اپنے عاشق کو اپنی زلفوں میں باندھ کر کسی ہجر کے صحرا میں پھینک دیتی تھی۔ وہ قصہ ان لوگوں نے رومانٹک تحریک میں ختم کر دیا۔ اب ایک جیتی جاگتی اصلی عورت، کیونکہ وہ باہر بھی آ رہی تھی، آدمیوں کو ان کے اقدامات دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، وہ ان کے برابر کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ابتدا ہو چکی تھی، تو یہ والی چیزیں آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ رومانٹسزم میں ایسے کھوئے کہ اچھا ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ باقی جو اکنامک تبدیلیاں آ رہی تھیں جنگ عظیم کی وجہ سے، یہ کالونیز کا سسٹم ختم ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خلافت عثمانیہ بھی انہی دنوں میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 1922 کے اس میں ہمارے ہندوستان میں خلافت موومنٹ چلی، کیونکہ وہ اب جو حاکم تھے وہ پورے مشرق کا نقشہ بدل رہے تھے، نئے ملک اس میں آ رہے تھے، اور اس میں سعودی عربیہ اس وقت ایک خاص اس کا وہ سرحدیں قائم کی گئیں، اور وہ کعبے کا اور مکے کا متولی ہو گیا، اور وہابزم وہاں چل رہا تھا،
वहाबी इस्लाम ले आया जो अब वहां से टूट रहा है। तो ये चीजें जब हो रही थी तो उसके साथ साथ फिलॉसफी में एक अजीब मूवमेंट चल रही थी। आपको याद होगा कि ये वही दौर है जब फ्राइड ने अपनी जो लाशऊर इंसान के लाशऊर की नफ्सियात है उस अंधेरे में जाके उसकी हकायक तलाश करने की कोशिश की। उसने ईगो का कॉन्सेप्ट दिया, उसने लाशऊर का कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि इंसान सिर्फ बाहर की चीज नहीं है बल्कि उसके तमाम जो अमल हैं और उसकी शख्सियत जैसे बनती है उसमें उसके लाशऊर का हिस्सा भी है और उसके जो मसाइल हैं वो भी बाहर की हकीकतों से पूरी तरह से नामियाती तौर पे ना जुड़ने के नतीजे में है और उसको हल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसने क्या कहना चाहिए, मैं जुनैद कह रही थी, फ्राइड ने एक तरह से फर्द की इनफरादी नफ्सियात की बात की। लेकिन आपको यूंग याद होगा, उसका शागिर्द था, बहुत ज़हीन था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी एक और बात उसमें से वजह की। उसने कहा कि लाशऊर जो है वो सिर्फ फर्द का ही नहीं होता, लाशऊर माशरती भी होता है और वो नस्ल दर नस्ल एक तरह से मुंतकिल होता है। और ये जो माइथोलॉजी आती है, मिथ पैदा हुई है, तमाम मजाहिब के गिर्द माइथोलॉजी है, तमाम खुदा के गिर्द माइथोलॉजी, हमें पता नहीं है, हमें बताया गया है, उसको मिथ कहते हैं। अच्छा, फिर हिंदुओं के और बाकी सारे इलाकों के जो खुदा हैं उनके इर्द गिर्द माइथोलॉजी है। पीर फकीर के इर्द गिर्द माइथोलॉजी है कि वो हजरत दाता गंज बख्श जो थे उन्होंने एक हिंदू को ऊपर उठा दिया और अपनी जूती भी ऊपर फेंकी और वो जूते मारता हुआ उसको नीचे लेके आया। ये माइथोलॉजी की बातें हैं, इनको मैं समझती हूँ कि बाकायदा तौर पे प्लीज आप इन पे यकीन मत कर लीजिए। ये कहानियां हैं जो इंसान की उस मोहब्बत और अकीदत के अंदरूनी शऊर ने एक माहौल पैदा कर दिया है और वो ऐसे ही देखते हैं, ये उनकी सदाकत है। तो ये चीजें भी जो थी वो जो फर्द का इंतशार और फिर पूरे मुआशरे की जो एक मुआशरती लाशऊर का एक सिलसिला चल रहा है वो भी आया और रोमांटिक जो शायर थे वो उसमें पैदा हुए। इसी जमाने में इकबाल अपनी शायरी कर रहे थे। उनको कुल्ली तौर पर रोमांटिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी पहली शायरी में, इब्तदाई शायरी में उनके यहाँ तन्हाई का जिक्र भी है, उनके यहाँ रंजो गम का इजहार भी है और उनकी जो फर्द की और जज्बाती बेइत्मीनानी भी है। ये सारी चीजें जो हैं रोमांटिसिज्म, रोमांटिक तहरीक की चीजें थी, ये उनके यहाँ। और फर्द की इंफरादियत भी है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो रोमांटिसिज्म के से हट के मकसदियत का एक किरदार पैदा किया, वो भी एक रोमांटिक किरदार था, मर्द मोमिन। मर्द मोमिन मौजूद नहीं था, उसका तसव्वुर था, वो लोगों को, मुसलमानों को वैसा बनाना चाहते थे। तो एक तरह से ये रोमांटिसिज्म की चीजें थी, लेकिन खिलाफत तहरीक के चलने से और अंग्रेजों के आ जाने से मुसलमानों को सबसे ज्यादा वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे। गो इसकी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मुसलमान 600 साल से हुकूमत कर रहे थे, हिंदू उन पे कभी हाकिम नहीं हुए। सिर्फ हाकिम आपको ज़लील ख्वार कर सकता है, आपकी जो जिंदगी है उसको बर्बाद कर देता है, बाहर से भी और शऊरी तौर पर। वो कभी आपके मुसलमानों के हाकिम नहीं रहे, लेकिन वो मेजॉरिटी में थे। और मुसलमान अपनी तारीख में जो उनके साथ सलूक कर चुके थे, क्योंकि मुतलकुल अनान बादशाह जो है वो जो है बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मुतलकुल अनान है, उसे गुस्सा भी आता है, वो किसी की बातों में भी आ जाता है, कोई उसको ऐसा मजहबी रहनुमा भी मिल जाता है जो उसको एक तरह से
سختی کی طرف مائل کر دیتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ ہم یہ سب کر چکے ہیں، جزیہ لیتے ہوئے ہم ان لوگوں کی گردنوں پہ ہاتھ مار چکے ہیں، ہم ان کو ان کے خدا کے علاوہ خداؤں کو کہنے سے ان کا منہ کھول کر اس میں تھوک چکے ہیں. یہ سب تاریخی باتیں ہیں، تاریخ میں ہیں، اس کا حوالہ اس چھوٹے سے لیکچر میں نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ اس کا تفصیل، اور میں سمجھتی ہوں یہ تاریخ ہم سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری جو تصور ہے تاریخ کے بارے میں وہ حقیقت پر مبنی ہو جائے، وہ انسانیت پر مبنی ہو، لیکن صرف عقیدت اور محبت پر مبنی نہ ہو. اس کا جو ایک بنیاد ہے وہ تفکر پر. تو ان کو مسلمانوں کو اب ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہندو میجورٹی میں تھے. انہیں یہ تھا کہ اگر کسی طرح انگریز چلے گئے یہاں سے تو یہ میجورٹی میں ہے، یہ ہم پہ حاکم ہو جائیں گے، ہائے ہمارا کیا بنے گا. تو یہ خطرہ جو تھا پہلے جو فلاسفر یا پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں پیدا ہوا. اور اقبال اس زمانے کا ایک طرح سے نمائندہ شاعر تھا جو بعد میں مسلمانوں کا فلسفی شاعر بھی بن گیا. تو انہوں نے ایک طرح کی اپنی مقصدیت میں ایک للکار پیدا کی جو ان کی نظموں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک طرح کا بلبلہ اور جوش پیدا کیا، اور انہوں نے مرد مومن کے حوالے سے، نیابت الہی کے حوالے سے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اونچا کردار پیدا کیا تاکہ لوگ جو نیچے گرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، وہ اوپر اٹھے. تو ان کی بھی مقصدیت کی تحریک تھی. لیکن جیسا میں نے کہا تھا پہلے اپنے لیکچر کے دوران کہ بڑا شاعر مقصدیت کی تحریک میں بھی جو شاعری کے خواص ہیں ان کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہے، ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا. اور اقبال ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت وسیع تھا، وہ اپنے مشرقی فلسفوں سے بھی واقف تھے. اس کے بعد وہ انگلینڈ میں جب ان کی تعلیم ہوئی انہوں نے ایران کی مابعد الطبیعیات پہ وقالہ لکھا تھا جرمنی میں. وہ جرمنی اور یورپ کی تہذیب اور وہاں کے فلسفوں سے بھی واقف ہوئے. تو وہ ایک وسیع تناظر میں دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے پین اسلامزم کا ایک خواب دیا. یعنی جب مسلمان مرد مومن کی شکل میں اوپر اٹھے گا تو وہ پوری دنیا کو زیر نگیں کر سکتا ہے، جیسے آدھی دنیا کو سے زیادہ کو تو اس نے پہلے کر لیا تھا. جب عثمانیہ حکومت تھی وہ بلغاریہ سے لے کے جانے پیچھے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، موراکو تک، جو کہ اسپین کے بالکل ساتھ ہے، اسپین تک. تو آدھی دنیا فتح کر چکے تھے. ان کے خواب سے مسلمانوں کے اندر ایک اور خواب پیدا ہوا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہم لوگ اپنا کردار جو ہے وہ ایسا بلند کریں گے اور اپنی جو علم ہے اس کو ایسے حاصل کریں گے کہ ہم پوری دنیا پہ ایک طرح سے حکومت کریں گے. تو یہ والا جو مقصدیت کا تھا، لیکن علامہ کی زبان پہ گرفت، اور ان کو صرف اردو پہ گرفت نہیں تھی، فارسی پہ بھی انہیں پوری گرفت تھی، عربی کو بھی وہ جانتے تھے. تو وہ یہ چیزیں اسلامی موضوعات کو پیدا کرنے کے کو اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس سارے ویپنز موجود تھے. زبان سب سے بڑا ویپن ہوتا ہے شاعر کے پاس جس کو وہ استعمال کرے، اور زبان بھی علامت ہے، علامتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور میں بتاؤں گی کہ علامت کیا ہے بعد میں. تو وہ مقصدیت کی تحریک ایک طرح سے وہ رومانٹسزم سے مقصدیت کی طرف آئے، اور انہوں نے مقصدیت کو ایک بہت اعلیٰ شاعری کے میں پیش کر دیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اثر ہوا. ان کو نئے ملک پاکستان کا فلسفی شاعر کہا گیا، اور یہ ساری چیزیں پاکستان کا تصور ایک طرح سے انہیں دیا. پہلے مسلم لیگ الگ ملک نہیں چاہتی تھی، وہ صرف ان صوبوں پہ اپنی حکومت چاہتی تھی جہاں مسلمانوں کی زیادتی تھی، مسلمان زیادہ تھے جہاں نفری میں. بہرحال اس دوران میں ان کی مقصدیت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی تحریک ہے،
ان کی تحریک مسلمانوں کے لیے تھی اور مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لانے کے لیے تھی. لیکن یہ دوسری تہذیب جو تھی وہ عوام کے لیے تھی. یہ دوسری تہذیب ان چند لوگوں نے چلائی جو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے لوگ باہر جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے. قائد اعظم نے باہر سے لا کیا، گو وہاں لا 14 سال کی عمر میں آپ جو بھی یہاں سے میٹریکولیشن کرتے تھے اس کے بعد وہ داخلہ دیتے تھے. ایون یہاں ہائی اسکول کے بعد ان کے آپ لا جا کے کر سکتے ہیں. یہاں سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. تو اسی طرح سے اور بہت سے لوگ 1930 اور 35 تک آتے آتے انگلینڈ کی میں پڑھ رہے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے تجربے بھی کر رہے تھے. تو سجاد ظہیر اور ان کے کچھ ساتھی اس زمانے میں جب انہیں چھٹیاں ہوئی اپنے جو سیمیسٹر تھے ان کے بعد، وہ لوگ جرمنی گئے، فرانس گئے. وہاں مارکسزم کی جو فلسفی ہے وہ ان دنوں پہ عروج پہ تھی، کیونکہ وہ ایک طرح سے امپلیمنٹ بھی ہو چکی تھی روس کی شکل میں، اور لوگ وہاں یہ باتیں کر رہے تھے. اور طبقاتی کشمکش کو، طبقاتی جو ایک خلیج تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امیر جو تھا وہ بہت امیر تھا اور غریب بہت غریب تھا، اور ان کے درمیان اور غریب کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ان کے حاکم تھے. جب یہ وہاں گئے تو انہیں مارکسزم کا اندازہ ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل کے نام سے لینن نے رسالہ نکالا تھا جب ابھی روس نہیں بنا اور وہ باہر فرانس میں تھا. اسی طرح انہوں نے واپس آ کے سوچا کہ اور ترقی پسند تحریک جسے کہتے ہیں پروگریسو موومنٹ، وہ پورے یورپ میں چل رہی تھی، پوری دنیا میں کہ جو شاعر تھے، ادیب تھے، وہ اب عوام کی باتیں لکھنے لگے تھے. ان پر تشدد ہوتا تھا اس کی باتیں لکھنے لگے تھے، ظلم کے خلاف باتیں لکھنے لگے تھے، انقلاب کی باتیں لکھنے لگے تھے. تو وہاں سے یہ چیز لے کے جب ہندوستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں بیچارے. اور انہوں نے یہ ایک تحریک شروع کی جسے اردو میں ترقی پسند تحریک کہتے ہیں. اس کا پھر باقاعدہ ایک لائحہ عمل تیار ہوا. اس کا انتقال 1936 میں لکھنؤ میں ہوا، آپ سب لوگوں کو پتا ہے. اور اس کی باقاعدہ یہ باقاعدہ ایک کانفرنس تھی، اس پہ باقاعدہ اس موضوع پہ بحث مباحثہ کیا گیا. اور اس کی صدارت اپنے سب سے بڑے افسانہ نویس منشی پریم چند نے کی. اور ان کے افسانے آپ کو یاد ہوگا وہ اس سے پہلے بھی کفن لکھ رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے سارے افسانے لکھ رہے تھے جو دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی بڑی آبادی اور یہ سب انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پہلے سے یہ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک منشور تیار کیا گیا. علی سردار جعفری بھی وہاں موجود تھے، اس کے علاوہ سجاد ظہیر وہاں موجود تھے، اور ان لوگوں نے مل کر ایک لائحہ عمل، ایک باقاعدہ منشور تیار کیا جس پہ وہاں موجود کانفرنس میں بہت لوگ آئے تھے. اس میں وہاں موجود جو تھے سب لوگوں نے دستخط کیے اور اس لائحہ عمل، اس منشور کے تحت شاعری شروع کی. اس کو ترقی پسند تحریک کہتے ہیں. اس میں ایک نیا موضوع آ گیا. نیا موضوع میں جو پچھڑے ہوئے لوگ، غریب عوام تھے، ان کی باتیں ہونے لگی. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نذیر اکبر آبادی نے عوام کی بات کی تھی، وہ بھی بنجارہ نامہ میں، روٹی کی فلسفی میں کی تھی، لیکن وہ تحریک کی شکل میں کچھ پنپ نہ سکی، اسے دوسرے لوگوں نے اپنایا نہیں اور نظم کی جو تھی وہ بڑھتی رہی. ان لوگوں نے جب یہ تحریک شروع کی تو اس وقت ہندوستان کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اس تحریک کے لیے پوری کھاد تیار تھی، آپ بیج لگائیے، کیونکہ ہندوستانی جو تھے وہ ایک عجیب و غریب عوام بھی، تمام ہندوستانی سہ رہے تھے لیکن عوام کا برا حال تھا. ان میں تعلیم کی کمی تھی، ان میں ریسورسز کی کمی تھی، وہ بیچارے روٹی کے لیے، وہ اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں رکھتے تھے. ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. اور عام لوگوں کے سامنے جو مڈل کلاس ایک طبقہ تھا، مڈل کلاس طبقہ ہی
کسی تہذیب کی، کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. وہ نہ اوپر ہوتا ہے کہ ظلم کر سکے، نہ وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے. وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، اس کے اندر ایک شعور بھی ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں مڈل کلاس طبقہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. بہرحال یہ تو میں ایک ضمنی بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے اور وہ شاعر بھی تھے، اس میں ادیب بھی تھے، جو یہ سارا دکھ دیکھ رہے تھے. ان کے ارد گرد مانگنے والوں کا ہجوم تھا. اب آنکھوں سے وہ سلمز دیکھ رہے تھے جہاں وہ جھونپڑیوں میں، جھگیوں میں بغیر پانی کے رہ رہے تھے. کہیں دور ایک نلکا لگا ہوا تھا جس سے وہ غریب ایک بالٹی میں سوکھی ہوئی عورتیں اور ایک بیمار مرد وہاں سے لاتے تھے، اور وہیں بیمار بچے پیدا ہو رہے تھے جو بہت زیادہ تعداد میں مر رہے تھے. تو یہ تحریک بنتی ہے، اور اس میں اس وقت کے تمام شاعروں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ نون میم راشد بھی اس وقت اس میں موجود تھے، جو 1 سال کے بعد علیحدہ ہو گئے. بہرحال اس تحریک کے تحت بے شمار شاعری ہوئی، ابھی تک ہو رہی ہے. اس میں ہاں میں بتاتی چلوں کہ یہ صفحہ میرے سامنے آ گیا کہ رومانٹک موومنٹ میں اختر شیرانی کا میں نے صرف نام لیا، لیکن اس میں جوش ملی آبادی، احسان دانش، ساغر ندامی اعظم اور حفیظ جالندھری، عظمت اللہ خان جنہوں نے پہلی بار انہوں نے گوشت پوش کے اور کی پر نظمیں لکھی تھی، اس کے بعد اختر شیرانی نے، یہ سارے لوگ شامل تھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو یہ نئی ایم ڈی تاثیر بھی ان دستخط کرنے والوں میں شامل تھے. تو ان لوگوں میں کون تھے جو ترقی پسندی کا علم لے کے چلے؟ اور ان میں تاثیر تھے، ایم ڈی تاثیر، فیض تھے، احمد ندیم قاسمی تھے جو بڑے نام ہیں اردو شاعری کے. اس میں علی سردار جعفری تھے، اس میں فیض تھے، فراز تھے، معین احسن تھے، اور اس میں جانثار اختر بھی شامل ہو گئے. پہلے وہ رومانٹک موومنٹ میں تھے. تو یہ بڑے بڑے شاعر جب شامل ہوئے تو بہت سے عام شاعروں نے بھی یہ شاعری کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عوام کا حق ہے ان پر. یہ ایک شعور پیدا کیا گیا عوام میں، عوام کا ان پر حق ہے. اب ان کا فرض ہے کہ وہ کم از کم ان کی جو جسم و جان کی ایک تعلق ہے اس کو بنا رہنے کے لیے کچھ کام کریں، ورنہ وہ بھوکے پیاسے اور ہر طرح کی جو معاشرے میں کوئی تھی. یہ جو انگلستان بھی لوگ جا رہے تھے، یہ ہندوستانی وہ تھے جو کھاتے پیتے گھروں کے لوگ تھے، جو جاگیروں کے مالک تھے، وہ ان سے جاگیریں لے لی گئی تھی. پھر بھی بہت سے لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا کہ جاگیریں 1857 کے بعد جن لوگوں کو جاگیریں عطا کی ہیں، جن میں ہمارے ٹپانے بھی شامل ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، یہ ان کو انگریزوں کے ساتھ لائلٹی پہ دی گئی تھی. تو بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ سارے لوگ جو باہر گئے، نہرو بھی باہر گئے، وہاں کے بہت سارے لیڈر باہر گئے، تو یہ سارے لوگ کھاتے پیتے ہی گھروں سے تھے. لیکن اس وقت جوش اور جذبہ ایسا پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ باہر سے آ کے ہم پہ کیوں حکمرانی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں نے اپنی فوج میں زبردستی لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. مسلم لیگ اس وقت اپنا تعارف معاشرے میں کروا چکی تھی. 1939-37 کے قریب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور مسلم لیگ پہلے 1930 تک میرا خیال ہے اس کا حصہ تھی کانگریس کا، لیکن 1930 کے بعد یہ لوگ علیحدہ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اس بات پہ تیار تھے کہ آپ کو شاید آنے والے وقتوں میں آپ کے صوبوں پہ آپ کی حکومت ہو جائے، یہ ساتھ تھے. لیکن کچھ انگریز کی جو بانٹتا ہے لوگوں کو، اس کی پالیسی کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کے اس خواب کی وجہ سے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو کر ایک ایسا معاشرہ تخلیق کریں گے جو ہم مکس معاشرے میں شاید نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہندو مسلم کے درمیان ایک خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی. حالانکہ 600 سال سے ایک دوسرے کے ہمسائے میں رہ رہے تھے، عوام ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹ رہے تھے. عید ہوتی تھی تو کوئی ہندو آ کے باہر سے کوئی مبارکباد دے جاتا تھا،
اور عید والے جو تھے وہ اپنی سوئیاں ساتھ کے گھر میں بھیج دیتے تھے، چاہے سکھ ہو یا ہندو ہو. وہ لوگ آپس میں مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے، ان کی ودائی میں ساتھ آتے تھے. تو یہ گھلے ملے لوگ تھے. لیکن اس سیاست نے 1857 کے بعد ان کو الگ کرنا شروع کیا، جس میں پہلا قدم الگ کرنے کا سر سید احمد خان نے اٹھایا اور انگریز ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد انگریزوں نے یہ جو جنگ عظیم کی بات ہوئی تو لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا، اور مسلم لیگ نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھرتی ہوں گے. فیض بھی اس میں بھرتی ہو گئے تھے، لیکن شکر ہے وہ اس کی کسی اکنامک ڈپارٹمنٹ تھا جس میں بیٹھ کے وہ حساب کتاب کرتے رہے، جنگ میں نہیں گئے، کیونکہ ان سے جنگ لفظوں کی جنگ تو وہ کر سکتے تھے، تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے. تو یہ ہونے لگے. لیکن کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی معاشرے کے لیے استعمال ہوں گے. ہمارے لوگ اپنی ساری جو مہارت ہے یا جو بھی ان کے اندر اس کی طاقت ہے وہ اپنے وطن کے لیے استعمال کریں گے، ہم ان کو آپ کی جنگ میں نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک طرح سے اور تناؤ پیدا ہو گیا. یہ صرف مسلمان خوشی خوشی جا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. اس میں بڑے مظاہرے بھی ہوئے، گاندھی جی بھی ساتھ تھے، ان کو بڑا توڑا بھی گیا، انہوں نے ظلم بھی سہے. کوئی 15-16 سال نہرو وقتاً فوقتاً جیل میں رہے، باچا خان جیل میں رہے جو کانگریس میں تھے، یہ سارے لوگ، خود گاندھی جیل میں رہے. تو یہ جیل کی گرفتاریاں اس زمانے میں اس طرح سے ہو رہی تھیں. لیکن جو پروگریسو موومنٹ تھی اس کے لیے یہ ماحول سازگار تھا، کیونکہ انگریزوں کی یہ جو تھی ایک طرح سے ظلم اور زیادتی، وہ عوام وہ سامنے آ گئی تھی ان کے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اٹھیں. وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے عوام کو ایک معاشرتی، آپ کو پتا ہے کہ تصادم تو ہوگا پہلے، لیکن اس کے بعد ایکوالٹی، ایک ایگالیٹیرین ایک سوسائٹی بنے گی جس میں ان کے حقوق بھی حاصل ہوں گے. تو یہ ترقی کر رہی تھی اور چلنے لگی. لیکن اس کے ایک پیرالل ایک اور تحریر اس کے رد عمل میں پیدا ہوئی. وہ کیوں پیدا ہوئی کہ اسی کے کچھ شاعر جو بہت زیادہ اپنی ذات کے اندر ایک تخلیق کا ہمالیہ رکھتے تھے، اور وہ یعنی کون سی جو اندر کے بر اعظم ہے شعور اور لاشعور کے، وہ تلاشنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو منشور ہے یہ ہمارے ارد گرد پابندی کی ایک لائن لگاتا ہے، تو ہم نہیں کسی منشور کے تحت لکھیں گے، ہم علیحدہ ہیں. اور وہ تحریک جو تھی وہ یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے دیکھنے دیجیے کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں شاعری اور لوگ ذرا یاد نہیں رہتے مجھے انہوں نے. تو میرا جی اور نون مین راشد اس کے سرغنہ تھے. اس تحریک کو ہم میں بھول گئی ہوں، منیر نیازی اور یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. اور میں آپ کو بتاتی، اس کو علامت نگاری کی تحریک کہا گیا. علامت نگاری کی تحریک، وہ ترقی پسند تحریک ہے، یہ علامت پسند تحریک ہے. کیونکہ ترقی پسند میں موضوع ہے، اس میں علامات کا کیا کام. تو یہ کہتے ہیں کہ علامات کا کام ہوتا ہے جب آپ ایسے جگہوں پہ جائیں جہاں آپ اس کو، یہ جیسے یہ چیز ہے گلاس، یا یہ حقیقت میرے سامنے غریب آدمی بیٹھا ہے، حقیقی دنیا کی حقیقتوں سے ماورا جو ایک دنیا ہے اس کو جب آپ اظہار کے لیے لاتے ہیں تو آپ کو علامتوں کی ضرورت پڑ جاتی. تو انہوں نے کہا کہ اس شاعری میں علامتیں نہیں آ رہی، اس شاعری میں ایک خاص طرح کی جو ایک آزادی ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب صرف علامتوں میں ہی کھو گئے. ان لوگوں نے بھی، خاص طور پہ میں نون میم راشد کی بات کروں گی، انہوں نے بھی جو پچھڑے ہوئے
لوگ ہیں، جو دکھیارے ہیں، جو مزدور ہیں، انہوں نے بھی ان کے غم کا اظہار کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آزادی سے کیا ہے، پر ان کی شاعری میں بھی آپ کو وہ موضوعات ملتے ہیں. تو اس کی ابتدا کرنے والوں میں میرا جی اور نون میم راشد تھے، اور تصدق حسین خالد تھے، مختار صدیقی تھے، مجید امجد تھے جسے ریسنٹ پاس میں ہم نے کھویا ہے، ضیاء جالندھری تھے، عزیز حامد مدنی وغیرہ تھے. ان لوگوں نے اس تحریک کو مستحکم کیا، اور ان شعراء نے آزاد نظم کی اشاعت شروع کی. آزاد نظم جو تھی یہ ایک اور پہلو ہے جدید نظم کا. پہلے جدید نظم کے لیے حقیقت نگاری کا اور مقصدیت کا بیج بویا گیا 1857 کے بعد. اس کے بعد رومانٹسزم کی وجہ سے اور فرائڈ اور یونگ کے فلسفے کی وجہ سے فرد کو واپس لایا گیا، کیونکہ وہ اجتماعی بات کر رہے تھے، واپس لایا گیا رومانٹک میں. اس کے بعد پھر وہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے پھر مقصدیت ترقی پسند تحریک کی شکل میں آ گئی. اور اس کے رد عمل کے طور پر جیسے رومانی تحریک جو تھی وہ پچھلی مقصدیت کی تحریک کے رد عمل کے طور پر آئی تھی، یہ تحریک علامت پسندی کی تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر آئی. اور میں نے آپ کو ان لوگوں کا نام بتایا جو عزیز حامد مدنی، میرا جی یا نون میم راشد وغیرہ اس کے وہ ہیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا. ان کی نظموں میں احساس کا تسلسل ہے، یہ نہیں کہ کہیں ایک جگہ ایک شعر کہہ دیا رو رہے ہیں. ان کے مصروں کی اندرونی ترتیب جو ہے آزاد نظم کی وجہ سے اس پر انہوں نے اپنی حاکمیت جتا دی اور اس کو اپنے قابو میں کر لیا. اس کو گھٹانے پہ بھی یہ قادر تھے، اس کو بڑھانے پہ بھی یہ قادر تھے. اور بحر کے رکن جو مصروں کی اندرونی ترتیب کرتے ہیں اس کو یہ پہلے میں نے بتایا کہ شرر کے ہاں جو انہوں نے نظمیں لکھی قافیے کے علاوہ، وہ ان کے ہاں بحر کے اراکین کو قائم رکھا گیا تھا، قافیے سے آزادی حاصل کر لی. لیکن اب آزاد نظم اس پہ آئی نہج پہ کہ انہوں نے جو اراکین ہیں قافیے کے بحری ہیں جو ان کو بھی آزاد کیا اور ان کو اپنے استعمال کے تابع کیا، نہ کہ اپنی شاعری کو ان کے تابع کیا. کیونکہ جب آپ بحر لیتے ہیں تو آپ اس بحر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے عام شاعری پہ. آپ کو اگر آپ اس بحر سے نکل گئے تو آپ کا شعر جو ہے وہ گر گیا، اس میں ایک طرح سے شعریت اور اس کی جو ایک ہونا ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے اس کو قابو میں کر لیا. اس کو انہوں نے اسی لیے آزاد شاعری میں ردم ہے، کیوں وہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ پیانو بجا رہے ہیں تو آپ کبھی کسی نوٹ کو چھیڑتے ہیں کبھی کسی کو چھیڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے جو بحر تھی اس کو قائم رکھا، پر اس کے نوٹس کو، اس کی روانی کو، اس سے پیدا ہونے والی آہنگ کو انہوں نے نہیں کھویا. تو اس سے پہلی دفعہ اردو نظم روشناس ہوئی. اور انہوں نے آپ کو، میں نے یہ بہت ہی مختصر اور کھول کے بیان کی ہیں سب چیزیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ تفصیل طلب ہیں، لیکن یہ اس مختصر میں صرف اشارے کر رہی ہوں اور وہ تعلق بتا رہی ہوں جو آپ کو اس کا تاریخی نقشہ بنانے میں مدد دے گا، اور اسی میں پھر آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے کہ کیا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا. تو یہ جناب اب آپ آزاد نظم کی طرف آ گئے. ان شاعروں کو ان کی شاعری جو تھی وہ جدید شاعری کہتا ہے. یہ بھی 1930s سے شاعری کر رہے. اور اس شاعری کا اثر جو ترقی پسند اعلیٰ شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، جو اپنے مقاصد کو نعرہ بازی تک محدود نہیں کرتے تھے. بہت سے لوگوں کی چیز جو تھی وہ نعرہ بازی تک رہ گئی، لیکن جو بڑے شاعر تھے اس میں، وہ یہ جو آزاد نظمیں ہیں انہوں نے اس کو ان کی یہ ایک طرح سے ڈیولپ کی ہوئی فارم تھی، اس کو اپنا لیا اور وہ بھی آزاد نظمیں لکھی.
سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1930s کی ابتدا جو تھی وہ جدید اردو نظم کی ابتدا ہے. 1935 کا آپ سال رکھ دیں 36 کا، کیونکہ اس وقت وہ باقاعدہ فارم میں آ رہے ہیں، ترقی پسند جدید شاعر ہیں وہ، لیکن ان کی پہلے فارم پچھلی تھی جو ان کو دی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو علامت پسندی کی تحریک تھی، انہوں نے ایک نئی فارم ایجاد کی، اور وہ فارم اس زمانے کے تمام شاعروں نے وہ اپنا لی. آپ کو فراز کے ہاں، فیض کے ہاں، علی سردار جعفری کے ہاں، اختر الایمان کے ہاں، ان سب کے ہاں نظمیں جو ہیں وہ آزاد نظمیں ملیں گی، سب لوگ استعمال کر رہے ہیں. آزاد نظم ایک طرح سے اس دور کا شعری اظہار ٹھہری. اور ابھی تک ایک بات میں اور بتاؤں کہ یہ جو ساری ہوتی ہیں تحریکیں، یہ اوور لیپ کرتی ہیں، یہ ختم نہیں ہو جاتی. مقصدیت کی تحریک بالکل ہی بیانی انداز میں اب بھی چل رہی ہوگی، اس کے بعد رومانٹک لوگ بھی جو ہیں وہ اب بھی شاعری کر رہے ہوں گے، تو وہ تحریکیں اوور لیپ ہوگی. تو یہ بھی اب اس تحریک میں شامل ہو، وہ سلسلے میں شامل ہو گئی. جدید نظم آپ کے سامنے آ گئی. اب جدید نظم میں ردیف، قافیہ اور بحر اور اوزان کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ خیال کی پابندی کی گئی. وہ جو کہنا چاہتے تھے اس کو کہہ گئے، اس کے رستے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں. لیکن شعریت کا سب سے بڑا، شعر کا سب سے بڑا جو جان ہے وہ اس کی آہنگ ہے، اس کی نرمگی ہے، اس کی روانی ہے. اس کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے. میں سب لوگوں کی شاعری کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو بھی جدید شاعر ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے آہنگ کو ہر صورت میں برقرار رکھتا ہے. یہ شاعری بھی ظاہر ہے تمام جو اس وقت علوم، فرائڈ، یونگ اور ان سب کے ہو رہے تھے، یہ بھی لے رہی تھی اس سے اپنا حصہ اور چل رہے تھے. میں سمجھتی ہوں آزاد نظم کا سب سے بڑا شاعر اور استاد شاعر نون میم راشد ہے، جس کو بہت کم پڑھا گیا اور غلط سمجھا گیا. اس کو پہلے یہ تانے دیے گئے کہ پتہ نہیں آپ ایسی گنجلک باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کا ابلاغ اور تفسیر غلط ہے. لیکن وہ اپنے زمانے سے آگے کا شاعر ہے. اب اگر آپ اس کو پڑھیں تو سب کچھ سمجھ آ رہا. ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگوں کو نہ سمجھ آ رہا. اور اس نے ذات کی جو لاشعور ہے اور شعور ہے، اس کے اندر بکھرے ہوئے جستہ جستہ مضامین کو اکٹھا کیا اور ان کو علامتوں کے ذریعے لا کے ایک نہایت خوبصورت زبان میں، جو انہوں نے کلاسیکی زبان برتی ہے. انہوں نے ساری چیزیں جو تھے وہ خوبصورتی کی اٹھا لی تھی. انہوں نے فارسی تراکیب کا استعمال کیا، انہوں نے فارسی اور کلاسیکی اردو کی تلمیحات کا اور تمثیل کا استعمال کیا، لیکن وہ سب ایک نئے رنگ میں رنگی، وہ سب ایک گہرائی جو ہے انسان کے اندر کی دنیا کی اور اس کا تعلق باہر کی دنیا سے جو ہے وہ ضروری ہے. کامیاب جدید آزاد نظم وہ ہے جو اندر کے نامعلوم بر اعظموں کے سے چنے ہوئے موتیوں کو باہر کے جو معاشرے ہے اس سے مربوط کرتے، آپ کو وہ بھی سمجھ آئے اور اس کی دلیل ادھر بھی ہو اور ادھر کی دلیل ادھر بھی ہو، کہیں جھول نہ ہو. تو یہ اس کا شاہکار جو ہے وہ نون میم راشد ہے. اگر کوئی شخص اور ہمارے سارے ساتھی آزاد نظم لکھتے ہیں، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ نون میم راشد کو، غالب کو بھی، لیکن غالب نے نثر میں اور زبان میں بڑی تبدیلیاں کی، وہ نثر میں تبدیلی کرنے والے تھے. تو ان لوگوں کو اپنے سراہنے رکھیں، تسبیح کو دوسری طرف ضرور رکھیں، روحانیت کا ہاتھ نہ چھوڑیں، لیکن ان چیزوں کو اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں. خود بخود آپ کی نظمیں جو ہیں وہ اتنی رواں اور طاقتور ہو جائیں گی کہ وہ ہر قسم کے اظہار کو پوری طرح، تو خیر جذبات کو کوئی زبان کا سانجہ مختصر ہے، جذبات اور احساسات بہت وسیع ہیں. کوئی بھی لفظ
کوئی بھی زبان سارے جذبات کا کلی اظہار تو نہیں کر سکتی، لیکن اظہار کی حد جہاں ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اظہار کی حد تک پہنچی۔ غالب غزل میں اظہار کی حد تک پہنچا ہے اور نئے خیالات اس نے دیے، اور ان کے خطوط بھی آپ نثر کے معاملے میں آپ یاد رکھیے گا کہ وہ مبتدی ہیں نئی نثر کی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ علامت نگاری کا، علامت پسندی کا سلسلہ تھا۔ اس میں کہیں کہیں تشبیہات آتی ہیں، اس میں تمثیل کہیں کہیں آتی ہے۔ تمثیل ڈرامے کو کہتے ہیں، ڈرامائی انداز، وہ نون میم راشد نے استعمال کیا ہے۔ اور ڈرامے میں ڈائلاگ ہوتا ہے، ان کی کئی نظموں میں ڈائلاگ ہے، کہیں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں میں نے بیٹے سے یہ کہا، میں نے فلاں سے یہ کہا، حسن کوزہ گر نے یہ کہا۔ تو وہ ڈرامائی جو ایک تمثیل نکالی ہے، جو چیزیں ان کو پیچھے ملی جس کو وہ اپنے خیال کے اظہار کے لیے کر سکتے تھے، تو یہاں کیا ہوا، آپ کا اندر کا تجربہ، باہر کا تجربہ، اس پہ مبنی آپ کے خیالات سب سے اہم ٹھہرے، اور اس کو نظم کرنا ہے، اور نظم میں سب سے اہم اس کی شعریت ٹھہری، اس کا آہنگ ٹھہرا، اس کی روانی ٹھہری۔ یہ آزاد نظم کی خصوصیات ہیں۔ تو ان چیزوں سے یہ، اور 20ویں صدی کے اور انسانات، مطلب فرائڈ کے ایگو اور جنس کے حوالے سے بہت سے معاملات جو پہلے، جس کو معاملات کی شاعری کہا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں اسے کہ وہ نہایت ذاتی تعلقات کی بات تھی، جس کو آپ عوام کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اس کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن پرائڈ کے انکشاف کے، یہ جنس کی باتیں، ایگو کی باتیں، کیونکہ وہاں جنس کو جیسے جنس کا عام مطلب ہے ویسے نہیں لیا گیا، اس کا تعلق آپ کی ایگو سے ہے، اور وہ چیزیں اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو آپ کی ایگو اور آپ کا شعور اور لاشعور ہرٹ ہوتا، اور اس کا اظہار خوابوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، خیالوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ فرائڈ نے تو خوابوں کو بنیاد بنا کر بہت لوگوں کا اپنے یہاں علاج کیا۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ جدید شعراء ہیں، یہ جدید شعراء ہیں، ان کے عالمی برہان جو تھا، ایک بحران جو تھا، اس میں یہ شامل ہو گئیں، اور اس بحران کا استعاراتی اور علامتی پیکر جدید شاعروں نے آزاد نظم میں جو تھا وہ تیار کیا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں جدید شاعر، باہر ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ اس کو اندر لے جاتے ہیں، اور سب شاعروں کے اندر باہر بھی، کچھ اس کو ہی بیان کر دیتے ہیں، کچھ اس کو تشبیہوں اور اشاروں اور مثالوں سے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وسائل اظہار ہیں، لیکن کچھ جدید شاعر اس کو اندر لے جا کر اس کی کایا کلپ کر دیتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے، اور وہ شکل کے اندر نفسیاتی پہلو جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی کایا کلپ کے بعد اس کو مخصوص انفرادی اظہار سے شاعری تخلیق کرتا ہے، اور زبان کا، چونکہ اس نے آہنگ کو برقرار رکھنا ہے، بحر کو وہ آہنگ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو وہ زبان کی جو آواز ہے، جو اصوات ہیں اس کا گہرا شعور ہے، وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو بہتے چلے جاتے ہیں، جو آہنگ پیدا کرتے ہیں، جو موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال جدید شعراء نے زبان کی، یہ جو حسین ایک اس کا پہلو ہے، انہوں نے اس کو پیدا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، عروض کی بجائے میں نے پہلے کہا آہنگ کو استعمال کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیت جو ہے کہ بھئی یہ جو ہے قصیدہ ہے، یہ مثنوی ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ غزل ہے، یہ حیتیں ہیں، یہ شکلیں ہیں شاعری۔ وہ کہتے تھے حیت جامد نہیں ہے، یہ کہنا کہ غزل میں فلاں موضوع نہیں آ سکتا غلط،
یہ کہنا کہ مقصد جو ہے وہ قصیدے میں تو خیر مقصد ہوتا ہے، وہ آپ مثنوی میں بیان نہیں کر سکتے، غلط ہے. اور یہ کہنا کہ داستان صرف مثنوی میں بیان ہو سکتی ہے، غلط ہے. انہوں نے آزاد نظم میں تمام چیزوں کے تجربے کیے، اور اس طرح حیات کو بھی انہوں نے اپنی مٹھی میں کر لیا. جہاں ان کا جی چاہا انہوں نے غزل استعمال کی، جہاں ان کا جی چاہا انہوں نے مثنوی کا رنگ لے لیا، جہاں جی چاہا عوام کے لیے مرثیے کا بھی چھاپ آ گئی. لیکن وہ حیات میں قید نہیں ہوئے، وہ بیر میں قید نہیں ہوئے، اسی لیے اسے آزاد نظم کہا جاتا ہے. لیکن وہ شتر بے مہار نہیں تھے جو بعد میں آئی گی شاعری. وہ ایک خاص اوزان اور اس کی ایک شکل کو بنا رہے تھے، اور اس شکل کو انہوں نے مکمل پایا اور اپنے اظہار کے لیے موزوں پایا. اور یہ شاعری جو تھی، جدید شعراء نے پابند بھی لکھی ہیں نظمیں، مرہ بھی لکھی ہیں، آزاد بھی لکھی ہیں، اور اپنے لاشعور کے اظہار کو اہمیت دیتے ہیں. اور جدید نظم نے زبان کی اور بیان کی جمالیاتی اور تاثراتی خوبیوں پر زور دیا ہے، کیونکہ وہ صرف تأکل کے قائل نہیں تھے. تو ایک طرح سے یہ ترقی پسند تحریک اور اس کی جست اس نے جو لگائی شاعری نے، وہ علامت پسندی کی تحریک میں آئی. ان دونوں نے مل کر علامت پسندی کی ملائمیت کو، اس کی روانی کو، اس کی جمالیات کو، اس کی علامت کو اور اس کی تاثیر کو، یہ حقیقت کے کھردرے پن کو ان دونوں تحریکوں نے پیش کیا. اور وزیر آغا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک جو تھی وہ ایک طرح سے حقیقت پسندی کی کھردرے پن کے ساتھ جڑ کے آگے چلی ہے جدید نظم کی تحریک، کیونکہ وہ تو ایک ماہیت ہے نا. اسے آپ ترقی پسند بھی استعمال کرتے ہیں، اسے ان لوگوں نے بھی استعمال کیا جو فرد کی بات، اپنی بات کرنا چاہتے تھے، دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کی، کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کی بات. تو وہ جدید نظم میں یہ جو چیزیں تھیں، انہوں نے اس کے بعد کی شاعری کو فیض جیسی خوبصورت شاعری دی. انہوں نے بھی ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی کلاسیکی زبان استعمال کی. آپ ان کی زبان دیکھیے، وہ باقی ترقی پسندوں کی زبان نہیں، اور ان کے اندر جو چاشنی اور اٹریکشن پیدا ہوئی ہے وہ اسی خوبصورت زبان کے حوالوں سے پیدا ہوئی ہے. انہوں نے اپنے محبوب کو اس رنگ سے پورا نگال کے ایک گوشت پوش کی عورت یا وہ نہیں بنایا، وہ ابھی بھی جمالیات میں ہے. اس کے جو ہے اس کی وہ کیا نظم، اس کے پہلو میں سمن اور گلاب کھل رہے ہیں، اس کے عارض جو ہیں اس کے آنسوؤں سے پھول جھڑتے ہیں. تو وہ لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ محبوب کلاسیکی ادب سے لے کے اس کو جدید جامہ پہنا دیا، لیکن انہوں نے اس محبوب کو لیلائے وطن سے بھی ملا دی. تو یہ دونوں محبوب ضم ہو گئے. وطن ان کا محبوب ٹھہرا، لیکن حقیقت کی دنیا میں ان کا ایک انسانی محبوب بھی وہاں موجود ہے. تو یہ آزاد نظم، علامت پسندی کی شاعری، اس کے بعد نئی شاعری، اور اس کے بعد جدید شاعری، اور اب جدید سے جدید تر شاعری، اور اس کے بعد نثری نظم. یہاں نظم کو میں ختم کرتی ہوں کیونکہ اس وقت ہم اس مقام پہ. شکریہ. بہت شکریہ صدیقی صاحبہ، بہت سے حاصل گفتگو ہوئی، اور بہت کچھ ہم نے سیکھا، بہت کچھ سیکھنے اور سوچنے کے لیے ہمارے پاس مواد آیا. اور آپ کی جو گفتگو ہم نے سنی، جو اس میں بہت کچھ تھا. اگر ہم اس میں سے بہت سے معاملات کو ایک طرف کر کے اگر ہم صرف اس کو ادب تک بھی اگر ہم رکھیں تو بھی ہمارے پاس اتنے سوالات ہیں اس وقت آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آج کی محفل میں تو سب نہیں ہو پائیں گے، لیکن ہم فی الحال جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ فوری طور پہ کچھ سوال کرتے ہیں.